सोनिक एंटरप्राइजेस की ईमान अफरोज, सबक आमोज और नसीहत आमेज कैसेट्स मरने के बाद क्या होगा, अजाब कब्र, कब्र की पहली रात, कयामत कब आएगी, दोज़ख के हालात, दास्ताने यूसुफ और जुलेखा और तौबा को आपने पसंद किया और सराहा, जिसके लिए हम आपके ममनून हैं। अब हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं दुनिया के मालो दौलत की हकीकत पर मबनी ये कैसेट, दुनिया से दिल न लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गान मोहतरम और ब्रादरान अजीज, आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में भी कसरत के साथ पाई जाती है। गलतफहमी यह है कि अगर कोई शख्स आज की इस दुनिया में दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे और इस्लाम के अहकाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बसर करना चाहे तो उसे दुनिया छोड़नी होगी। दुनिया का ऐशो आराम, दुनिया की आसाइश छोड़नी होगी और दुनिया के मालो असबाब को तर्क किए बगैर और इससे कतई नजर किए बगैर इस दुनिया में इस्लाम के मुताबिक और दीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और इस गलत फहमी का मंशा दर हकीकत यह है कि हमें ये बात मालूम नहीं कि इस्लाम ने दुनिया के बारे में क्या तसव्वुर पेश किया है। ये दुनिया क्या चीज है, दुनिया के मालो असबाब और इसके ऐशो आराम की हकीकत क्या है, किस हद तक इसे इख्तियार किया जा सकता है और किस हद तक इससे इज्तिनाब जरूरी है। ये बात जहनों में पूरी तरह वाज़ेह नहीं। जहनों में थोड़ी सी उलझन इसलिए भी पैदा होती है कि ये जुमले कसरत से कानों में पड़ते रहते हैं कि कुरान और हदीस में दुनिया की मजम्मत की गई है। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मुर्दार जानवर की तरह है और इसके पीछे लगने वाले कुत्तों की तरह है। इस हदीस को अगरचे बाज उलमा ने लफ्जन मौजू कहा है, लेकिन एक मकूले के एतबार से इसको सही तस्लीम किया गया है। इसी तरह कुरान करीम में फरमाया गया, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। कुरान करीम में एक और जगह फरमाया गया, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक फितना है, एक आजमाइश है। एक तरफ तो कुरान और हदीस के ये इरशादात हमारे सामने आते हैं जिसमें दुनिया की बुराई बयान की गई है। इस यकतरफा सूरत हाल को देखकर बाज औकात दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अगर मुसलमान बनना है तो दुनिया को बिल्कुल छोड़ना होगा। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, हर मुसलमान के लिए अखलाक बातिना की तहसील जरूरी है, जिनके हासिल किए बगैर न दीन दुरुस्त हो सकता है और न दुनिया दुरुस्त हो सकती है। क्योंकि हकीकत में दुनिया की दुरुस्तगी भी दीन की दुरुस्तगी पर मौकूफ है। ये शैतानी धोखा है कि दीन के बगैर भी दुनिया अच्छी, पुरसुकून और राहत और आराम वाली है। दुनिया के असबाब वसाइल का हासिल हो जाना और बात है, और दुनिया में पुरसुकून जिंदगी, इत्मीनान, राहत और आराम और मसरत की जिंदगी हासिल हो जाना और बात है। दुनिया के वसाइल और असबाब तो दीन को छोड़कर हासिल हो जाएंगे। पैसों का ढेर लग जाएगा, बंगले खड़े हो जाएंगे, कारखाने कायम हो जाएंगे, कारें हासिल हो जाएंगी, लेकिन जिसको दिल का सुकून कहा जा सकता है, सच्ची बात यह है कि वो दीन के बगैर हासिल नहीं हो सकता। और इसी वजह से दुनिया की हकीकी राहत भी उन्हीं अल्लाह वालों को हासिल होती है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह जल्ले शानहू के अहकाम के ताबे बनाते हैं। इसलिए जब तक इन अखलाक की इस्लाह ना हो, न दीन दुरुस्त हो सकता है और न दुनिया दुरुस्त हो सकती है। हजरात गिरामी, एक बहुत बुनियादी अखलाक है जिसको ज़ुहद कहा जाता है। आप हजरात ने ये लफ्ज बहुत सुना होगा कि फलां शख्स बड़ा आबिद और जाहिद है। जाहिद उस शख्स को कहते हैं जिसमें ज़ुहद हो, और ज़ुहद एक बातनी अखलाक है जिसे हर मुसलमान को हासिल करना जरूरी है। और ज़ुहद के मानी है दुनिया से बेरग़बती और दुनिया की मोहब्बत से दिल का खाली होना। दिल दुनिया में अटका हुआ ना हो और उसकी मोहब्बत इस तरह दिल में पैबस्त ना हो कि हर वक्त उसी का ध्यान और उसी का ख्याल, उसी की फिक्र और उसी के लिए दौड़ धूप हो रही है।
इसका नाम ज़ुहद है। हर मुसलमान को इसका हासिल करना इसलिए जरूरी है कि अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में समाई हुई हो तो फिर सही माने में अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में नहीं आ सकती, और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं होती वो मोहब्बत गलत रुख पर चल पड़ती है। इसी वजह से हदीस शरीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह और मासियत की जड़ है। जितने जराइम और गुनाह हैं, अगर इंसान उनकी हकीकत पर गौर करेगा तो उसको यही नजर आएगा कि उन सब में दुनिया की मोहब्बत कार फरमा है। चोर क्यों चोरी कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत है। अगर कोई शख्स बदकारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की लज्जतों की मोहब्बत दिल में जमी हुई है। शराबी इसलिए शराब नोशी कर रहा है कि वो दुनियावी लज्जतों के पीछे पड़ा हुआ है। किसी भी गुनाह को ले लीजिए, उसके पीछे दुनिया की मोहब्बत कार फरमा नजर आएगी, और जब दुनिया की मोहब्बत दिल में समाई हुई है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे दाखिल हो सकती है? बिरादरान इस्लाम, ये दिल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि इसमें हकीकी मोहब्बत तो सिर्फ एक ही की समा सकती है। जरूरत के वक्त ताल्लुकात तो बहुत से लोगों से कायम हो जाएंगे, लेकिन हकीकी मोहब्बत एक ही की समा सकती है। जब एक की मोहब्बत आ गई तो फिर दूसरे की मोहब्बत इस दर्जे में नहीं आ सकेगी। इस वास्ते हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि अगर मैं इस दुनिया में किसी को अपना महबूब बनाता तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस दर्जा ताल्लुक था कि दुनिया में ऐसा ताल्लुक किसी और से नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद आपने ये नहीं फरमाया कि मैं उनको अपना महबूब बनाता हूं, बल्कि ये फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना महबूब बनाता तो उनको बनाता, लेकिन मेरे महबूब हकीकी तो अल्लाह ताला है, और जब वो महबूब बन गए तो दूसरे के साथ हकीकी मोहब्बत के लिए दिल में जगह न रही। अलबत्ता ताल्लुकात दूसरों से हो सकते हैं और वो होते भी हैं, मसलन बीवी से ताल्लुक, बच्चों से ताल्लुक, माँ से ताल्लुक, बाप से ताल्लुक, भाई से ताल्लुक, बहन से ताल्लुक, मगर ये ताल्लुकात उस मोहब्बत के ताबे होते हैं जो अल्लाह ताला की हकीकी मोहब्बत दिल में होती है। लिहाजा दिल में हकीकी मोहब्बत या तो अल्लाह ताला की होगी या दुनिया की होगी। दोनों मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। इसी वजह से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत भी दिल में समाई हुई हो और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी समाई हो, ये दोनों बातें नहीं हो सकती, इसलिए कि ये सिर्फ ख्याल है और मुहाल है और जुनून है। इस वास्ते अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत समा गई तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी। जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी तो फिर दीन के जितने काम हैं वो सब मोहब्बत के बगैर बेरूह हैं, बेहकीकत है। उनके अदा करने में परेशानी, दुश्वारी और मशक्कत होगी, और सही माने में वो दीन के काम अंजाम नहीं पा सकेंगे, बल्कि कदम कदम पर आदमी ठोकरें खाएगा। इसलिए कहा गया है कि इंसान दिल में दुनिया की मोहब्बत को जगह न दे। इसी का नाम ज़ुहद है, और ज़ुहद को हासिल करना जरूरी है। लेकिन हजरात, ये बात भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये बड़ा नाजुक मसला है कि दुनिया के बगैर गुजारा भी नहीं है। दुनिया के अंदर भी रहना है। जब भूख लगती है तो खाने की जरूरत पेश आती है, प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पेश आती है, सर छुपाने और रहने के लिए घर की भी जरूरत है, कस्बे माश की भी जरूरत है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब ये सब काम भी इंसान के साथ लगे हुए हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इंसान दुनिया के अंदर भी रहे और दुनिया की जरूरियात भी पूरी करे, लेकिन इसके साथ साथ दिल में दुनिया ना आए, दिल में दुनिया से बेरगबती पाई जाए। इन दोनों को एक साथ जमा होना मुश्किल नजर आता है। यही वो काम है हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके वारिसीन आकर सिखाते हैं कि किस तरह तुम दुनिया में रहो और दुनिया की मोहब्बत को दिल में जगह न दो। एक हकीकी मुसलमान
دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرے گا۔ حضرات گرامی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی۔ اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مکان چاہیے، کپڑا چاہیے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا ہے۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا۔ اسی طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ سارا ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمہیں ڈبو دے گا۔ لہذا زہد اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور ارد گرد رہے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ نہیں چھوڑے گی، اور اللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کو ضروری بھی سمجھے اور اس کی اہمیت بھی ہو، لیکن دل میں اس کی محبت نہ۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی مکان میں آپ ایک بیت الخلا بھی بناتے ہیں، اور بیت الخلا کے بغیر وہ مکان نامکمل ہے۔ اگر ایک مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے، کمرے ہیں، بیڈ روم ہیں، سبھی اچھے ہیں، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا کمرہ اچھا ہے، اور پورے گھر میں ایک بڑا شاندار اور قیمتی قسم کا فرنیچر لگا ہوا ہے، مگر اس میں بیت الخلا نہیں ہے، بتائیے کہ وہ مکان مکمل ہے یا ادھورا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مکان ناقص ہے، اس لیے کہ بیت الخلا کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کا دل بیت الخلا سے اس طرح اٹکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلا جاؤں گا، کب اس میں بیٹھوں گا، کس طرح بیٹھوں گا، کتنی دیر بیٹھوں گا اور کب واپس نکلوں گا؟ ہر وقت اس کے دل و دماغ پر بیت الخلا چھایا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلا کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور کبھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ بیت الخلا ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں ہر وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میں بیت الخلا کو کس طرح آراستہ کروں، آرام دہ بناؤں، اس لیے کہ اس بیت الخلا کی محبت دل میں نہیں ہے۔ دین کی تعلیم بھی در حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مال و اسباب کا بھی یہ حال ہے کہ وہ سب ضروری تو ہیں اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلا ضروری ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیال دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مرو گے اور اس کے سامنے پیشی ہوگی اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ برادران اسلام، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ دارالامتحان ہے جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں
جو انسان کا دل لبھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس لیے ان دل لبھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اگر دنیا کا ساز و سامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو۔ میرے عزیزو، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کچھ لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور ان لطیف قوتوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلایا جائے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ آپ یونانی دواؤں اور عطر کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی وجہ سے ان کو عطار کہا جاتا ہے۔ دواؤں اور عطر کی بہت بڑی دکان تھی، کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام قسم کے دنیا دار تاجر تھے۔ ایک دن وہ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور دکان دواؤں اور عطر کی شیشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مجذوب قسم کا درویش اور ملنگ آدمی دکان پر آیا، دکان میں داخل ہو گیا، کھڑا ہو کر پوری دکان میں کبھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا، کبھی دائیں سے بائیں طرف دیکھتا اور دواؤں کا معائنہ کرتا رہتا، کبھی ایک شیشی کو دیکھتا، کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا۔ جب کافی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا کہ بس ویسے ہی شیشیاں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے، بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ادھر ادھر الماری میں رکھی ہوئی شیشیوں کی طرف نظر دوڑاتا رہا، بار بار دیکھتا رہا۔ پھر شیخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی آخر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں، جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی، اس لیے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرنے لگیں گے اور آپ کی روح نکلے گی تو اس وقت آپ کی روح کبھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی، کبھی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی، اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ اب ظاہر ہے کہ شیخ فرید الدین عطار اس وقت چونکہ ایک دنیا دار تاجر تھے، یہ باتیں سن کر انہیں غصہ آ گیا اور اس سے کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے؟ تیری جان کیسے نکلے گی؟ جیسے تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میری جان نکلنے میں کیا پریشانی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ شیشیاں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، میری جان تو اس طرح نکلے گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ درویش دکان کے باہر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ واقعتاً میں تو دن رات اس دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سبک سیر طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بس اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اسی راستے پر لگ کر اتنے بڑے شیخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔ برادران اسلام، شیخ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے۔ رات کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے، اونٹ کہاں اور محل کی چھت کہاں؟ اگر تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، یہاں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی حماقت ہے، تم احمق انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں احمق ہوں
تو تم مجھ سے زیادہ احمق ہو، اس لیے کہ اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی حماقت ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ لیکن عزیزو، ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعے سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں۔ ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اس واقعے سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہو، ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ دوستو، کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑ لوں تو نتیجہ یہ ہوگا وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سایہ اور آگے دوڑتا چلا جائے گا، کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی، تم کبھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ سچے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کی حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحرین سے ٹیکس اور جزیہ کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیے کا مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ کو پتا چلا کہ حضرت عبیدہ بحرین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صحابہ اکرام تنگ دستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، انتہائی تنگی کا زمانہ تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح سامنے آ گئے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرات اس مال کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ عبیدہ بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے، وہ مال تمہیں مل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا
کہ یہ مال ہمیں ملنے والا ہے، یہ عمل کہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ پیدا کر دے، اس لیے آپ نے ان کو خوشخبری سنانے کے بعد فوراً فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ گزرے گا اور تم تنگ عیشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور مشقت اور پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے حصے کا سارا فقر و فاقہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی۔ گندم تو میسر ہی نہیں تھی، جو کی روٹی کا یہ حال تھا، لہذا فقر و فاقہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چھینٹ کا کپڑا کہیں سے تحفے میں آ گیا۔ یہ ایک خاص قسم کا نقش و نگار والا سوتی کپڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا، لیکن پورے مدینہ منورہ میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی اور کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنی دلہن کو پہنائیں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلہنوں کو پہنایا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، اور وہی کپڑا آج اگر میں اپنی باندی کو بھی دے دیتی ہوں تو وہ بھی ناک بھون چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا نہیں پہنتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگ عیشی تھی اور اب کتنی فراوانی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولاً تو امت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے گا، چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آ بھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمراہی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی جس طرح پچھلی امتوں پر پھیلا دی گئی، اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے، اور اس وقت تم ایک دوسرے سے ریس کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کا جیسا بنگلہ ہے ویسا بھی میرا بنگلہ ہو، فلاں شخص کی جیسی کار ہے میرے پاس بھی ویسی ہی ہو جائے، فلاں شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ویسے ہو جائیں، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے؟ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، ننگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب
دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آ جائے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے ریشمی کپڑا آ گیا۔ ایسا کپڑا صحابہ کرام نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے صحابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہت پسند آ رہا ہے؟ ارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو رومال عطا فرمائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ گویا کہ آپ نے فوراً دنیا سے صحابہ کرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو جاؤ۔ قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں، اس کی نعمتیں سب فانی ہیں اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں۔ برادران اسلام، ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں، باوجود کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مرا ہوا کان کٹا بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدبو پھیل رہی ہے۔ آپ نے بکری کے اس مردہ بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی کوئی شخص اس کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ عیب دار بچہ ہے اور اب تو یہ مردہ ہے، اس لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور بے حیثیت جتنا بکری کا یہ مردہ بچہ تمہارے نزدیک بے حقیقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھا دی کہ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال ضرور کرو لیکن محبت نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ کسرا ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا، قیصر ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوا اور انہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا، اس لیے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ شام کا صوبہ بڑا زرخیز تھا، مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ معائنے کے لیے شام کے دورے پر تشریف لائے۔ شام کے دورے کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا
کہ ابو عبیدہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس لیے ان کا گھر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ امیر المومنین کو لے کر چلے۔ شہر کے اندر سے گزر رہے تھے، جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگ کر رہا تھا گزر گیا، تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا دکھایا اور فرمایا، امیر المومنین، میں اس میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو وہاں سوائے ایک مصلح کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مصلی ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ پیالہ نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین، یہ برتن ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں یہی لوگ اس کے مصداق ہیں کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشی بھی سامنے ہے اور اس کی رانائی بھی سامنے ہے، اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل پیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں، لیکن آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگمگ کرتے ہوئے مناظر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام تھے جن کے قدموں میں دنیا ذلیل ہو کر آئی، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ نے بار بار صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور بار بار دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا، جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ دنیا کس وقت تک کی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی؟ کسی کو پتا ہے کہ کب تک اس دنیا میں رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ میں اگلے گھنٹے بلکہ اگلے لمحے زندہ رہوں گا؟
बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा फलसफी, बड़े से बड़ा साहिब इख्तिदार ये नहीं बता सकता कि इस दुनिया की जिंदगी कितनी है, लेकिन इसके बावजूद इंसान दुनिया का साजो सामान इकट्ठा करने में लगा हुआ है। दिन रात दुनिया की दौड़ धूप लगी है और सुबह से शाम तक उसी के चक्कर में चल रहा है। और जिस दिन बुलावा आएगा सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। कुरान करीम में इरशाद बारी है कि दुनियावी जिंदगी धोखे का सौदा है। इस धोखे के सौदे में इस तरह ना पड़ जाना कि वो तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दे। इस दुनिया से जरूर गुजरो मगर इससे धोखा ना खाओ। अगर ये बात दिल में उतर जाए तो फिर चाहे तुम्हारी कोठियां खड़ी हो, बंगले हो या मिल हो, या दुनिया का साजो सामान हो या मालो दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन इनकी मोहब्बत दिल में नहीं है तो फिर जाहिद हो, फिर तुम्हें ज़ुहद की नेमत हासिल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे ज्यादा खसारे का सौदा उस शख्स का है जिसने दुनिया में कमाया तो कुछ भी नहीं और कल्लाश है, मगर दिल में दुनिया की मोहब्बत भरी है, तो उस शख्स को ज़ुहद हासिल नहीं है। उसको जाहिद नहीं कहेंगे इसलिए कि दुनिया की इश्क व मोहब्बत में मुब्तला है, और ऐसा शख्स बड़े खसारे में है। हजरात ग्रामी, वाकया यूं है कि कुरान और हदीस को सही तरीके से पढ़ने के बाद जो सूरत हाल वाज़ेह होती है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये नहीं चाहते कि हम दुनिया को छोड़कर बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें अता फरमाई उसमें कहीं ये नहीं कहा कि तुम दुनिया को छोड़ दो, कमाई ना करो, तिजारत ना करो, माल हासिल ना करो, मकान ना बनाओ, बीवी बच्चों के साथ हंसो बोलो नहीं, खाना ना खाओ। इस किस्म का कोई हुक्म शरीयत मोहम्मदिया में मौजूद नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है कि ये दुनिया तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं। ये समझना गलत है कि हमारी जो कुछ कार्रवाई है वो सिर्फ इसी दुनिया से मुताल्लिक है, इससे आगे हमें कुछ नहीं सोचना है और ना कुछ करना है। बल्कि ये कहा गया है कि ये दुनिया दर हकीकत इसलिए है ताकि तुम इसमें रहकर अपनी आने वाली अबदी जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी के लिए कुछ तैयारी कर लो, और आखिरत को फरामोश किए बगैर इस दुनिया को इस तरह इस्तेमाल करो कि इसमें तुम्हारी दुनियावी जरूरियात भी पूरी हो और साथ साथ आखिरत की जो जिंदगी आने वाली है उसकी भलाई भी तुम्हारे पेश नजर हो। बहनों और भाइयों, ये तो एक खुली हुई हकीकत है कि जिससे कोई बद से बदतर काफिर भी इनकार नहीं कर सकता कि हर इंसान को एक दिन मरना है, मौत आनी है। ये वो हकीकत है जिससे आज तक कोई शख्स इनकार नहीं कर सका। यहां तक कि लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया, लेकिन मौत का मुनकिर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि किसी को नहीं मालूम कि किसकी मौत कब आएगी। बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा सरमाएदार, बड़े से बड़ा फलसफी, वो ये नहीं बता सकता कि मेरी मौत कब आएगी। और दूसरी बात ये कि मरने के बाद क्या होता है। आज तक कोई साइंस, फलसफा, कोई ऐसा इल्म इजाद नहीं हुआ जो इंसान को बराह रास्त ये बता सके कि मरने के बाद क्या हालात पेश आते हैं। आज मगरिब की दुनिया ये तो तस्लीम कर रही है कि कुछ ऐसे अंदाजे मालूम होते हैं कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। इस नतीजे तक वो पहुंच रही है, लेकिन इसके हालात क्या हैं, इसमें इंसान का क्या हश्र बनेगा, इसकी तफसीलात दुनिया की कोई साइंस नहीं बता सकी। जब ये बात तय है कि मरना है, हो सकता है कि कल ही मर जाएं, और ये भी तय है कि मरने के बाद आने वाली जिंदगी के हालात का बराह रास्त मुझे इल्म नहीं। हाँ, एक कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाया हूं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानी ये हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वही के जरिए जो भी खबर लेकर आए हैं वो सच्ची बात है, उसमें झूठ का कोई इम्कान नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी असल जिंदगी वो है जो मरने के बाद शुरू होने वाली है, और ये मौजूदा जिंदगी एक हद पर जाकर खत्म हो जाएगी, और वो जिंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं बल्कि अबदी है, लामुतनाही है, हमेशा हमेशा के लिए है। तो इस्लाम का पैगाम यह है कि दुनिया में जरूर रहो और दुनियावी चीजों से जरूर फायदा उठाओ, दुनिया से लुत्फ अंदोज भी हो, लेकिन साथ साथ इस दुनिया को आखिरी मिशन और आखिरी मंजिल न समझो। हजरात ग्रामी, जैसा कि पहले बयान हो चुका है, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के बारे में एक खूबसूरत मिसाल दी है, और सच्ची बात यह है कि अगर ये बात जहन में हो तो दुनिया के बारे में कभी गलतफहमी पैदा ना हो। वो फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल पानी जैसी है और इंसान की मिसाल कश्ती जैसी है। अगर एक कश्ती पानी के बगैर चलाना आप चाहें तो वो कश्ती नहीं चल सकती। कोई कश्ती ऐसी नहीं है जो पानी के बगैर चल सकती हो। पानी कश्ती के लिए नागुजीर है। इसी तरह इंसान दुनिया के मालो असबाब के बगैर और खाए कमाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आगे फरमाते हैं कि ये पानी उस वक्त तक कश्ती के लिए फायदेमंद है जब तक वो कश्ती के इर्द गिर्द और नीचे हो। अगर ये पानी कश्ती के अंदर घुस आए तो वो कश्ती के लिए फायदेमंद होने के बजाय कश्ती को डुबो देगा। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं, वो दुनिया जब तक इंसान के इर्द गिर्द और उसके चारों तरफ है और इंसान उससे अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है, उस वक्त वो उसके लिए बेहतरीन सरमाया जिंदगी है और वो खैर है और अल्लाह का फजल है। लेकिन जिस रोज ये दुनिया इर्द गिर्द से हटकर दिल की कश्ती में इस तरह दाखिल हो गई कि हर वक्त इसकी मोहब्बत, इसकी फिक्र, इसका ख्याल इस तरह उसके दिलो दिमाग पर छा गया कि बस अब इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, इसके सिवा कोई ख्याल नहीं आता, तो इसके मानी ये है कि ये दुनिया तुम्हें तबाह कर रही है। फिर ये दुनिया मताओ गुरूर, फिर ये दुनिया फितना है, ये दुनिया मुर्दार है और इसके तलबगार कुत्ते हैं जो इस दुनिया को अपने इर्द गिर्द से हटाकर अपने दिल की कश्ती में सवार कर रहे हैं। ब्रादरान इस्लाम, दर हकीकत एक मुसलमान के लिए यह पैगाम कि दुनिया में रहो, दुनिया को बरतो, दुनिया को इस्तेमाल करो, लेकिन फर्क सिर्फ जाविया निगाह का है। अगर तुम दुनिया को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हो कि ये आखिरत की मंजिल के लिए एक सीढ़ी है, तो ये दुनिया तुम्हारे लिए खैर है और ये अल्लाह का फजल है जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर दुनिया को इस नियत से इस्तेमाल कर रहे हो कि ये दुनिया तुम्हारी आखिरी मंजिल है और बस इसकी भलाई भलाई है और इसकी अच्छाई अच्छाई है और इससे आगे कोई चीज नहीं, तो फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए हलाकत का सामान है। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं कि ये दुनिया मुर्दार है, जबकि इसकी मोहब्बत और उसका ख्याल दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाए कि सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के सिवा कोई ख्याल ना आए। लेकिन अगर इस दुनिया को अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर ये दुनिया भी इंसान के लिए दुनिया नहीं रहती बल्कि दीन बन जाती है और अजर व सवाब का जरिया बन जाती है। अब जरा सुनिए दुनिया को कैसे दीन बनाया जाता है। इसका तरीका कुरान करीम ने उस आयत में बयान फरमाया है जिसमें कारून का जिक्र है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत बड़ा सरमायादार था। कुरान करीम ने फरमाया कि उसके इतने खजाने थे कि उस जमाने में दौलत खजानों में रखी जाती थी और बड़े मोटे भारी किस्म के ताले हुआ करते थे और चाबियां भी बहुत लंबी लंबी होती थी।
اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت درکار ہوتی تھی. ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا. اتنا بڑا سرمایہ دار تھا قارون. اللہ تعالی کی طرف سے اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس نصیحت میں قارون سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ان سارے خزانوں سے دستبردار ہو جاؤ یا اپنا مال دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت، روپیہ پیسہ، عزت، شہرت، مکان، سواریاں، نوکر چاکر، جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھلائی طلب کرو، اس سے اپنی آخرت بناؤ. یہ جو فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خواہ کتنا ماہر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ وہ کماتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. لیکن قارون کہتا تھا کہ میرے پاس جو علم، جو ذہانت اور تجربہ ہے اس کی بدولت مجھے ساری دولت حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے. اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں مگر بازار میں جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک تو اس بات کا استحصار کرو کہ جو کچھ مال ہے، خواہ وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے معنی صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے. لیکن قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں جتنا حصہ تمہیں ملنا ہے اور جو تمہارا حق ہے اس کو مت بھولو اور اس سے دستبردار مت ہو جاؤ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو. لیکن اس مال کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرما دیا، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے فرمایا اور اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لیے استعمال مت کرو. برادران اسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلتا ہے. مال حاصل کرنے کے لیے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز بتا دیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. مثلا چوری کر کے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے. کوئی شخص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا. کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر مال حاصل کرے گا تو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا. اور سود کے ذریعے اور قمار کے ذریعے یا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گا تو وہ سب فساد میں داخل ہوگا. ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ مال ضرور حاصل کریں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام. اگر وہ حرام ہے تو پھر چاہے وہ کتنی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو اس کو ٹھکرا دو، اور اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرو. حضرات گرامی، یاد رکھیے اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں. بھوک کے وقت نوٹوں اور پیسوں کو کوئی نہیں کھاتا. پیاس لگے تو ان کے ذریعے پیاس نہیں بجھا سکتا.
لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت بینک بیلنس بڑھا لیا اور بہت سے خزانے بھر لیے، لیکن اس کے ذریعے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو گئے لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی۔ رات کو اس وقت نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیاں نہ کھا لے۔ مال و دولت، مل، فیکٹری، سامان، تجارت، نوکر چاکر سب کچھ ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو بھوک نہیں لگتی، اور بستر پر سونے کے لیے لیٹا مگر نیند نہیں آتی۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت عالیشان بستر پر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا؟ حقیقت میں رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر وہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرے گا تو وہ اس کو راحت اور سکون عطا کریں گے، اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ شاید دولت کے انبار جمع کر لے، لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس چیز کا نام راحت ہے، اس کو وہ دنیا کے انبار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری اس حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہوں یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہوں، ان کو بجا لاؤ۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو۔ اگر انسان یہ اختیار کر لے تو نعمتیں اور دولتیں دین بن جائیں گی، اور وہ سب اجر بن جائیں گے۔ پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا، پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ مقصد کے لیے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے۔ حرام کاموں سے بچتا ہے اور اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، اور وہ دنیا اللہ تعالی کا فضل بن جاتی ہے۔ لہذا انسان قرآن و حدیث کے ارشادات پر غور کرے، اور موت کا اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا مراقبہ کرے، اور آخرت کی نعمتوں کا، آخرت کے عذاب کا، دنیا کی بے ثباتی کا مراقبہ کرے، اور اس کے لیے روزانہ کچھ وقت نکالے۔ اس سے رفتہ رفتہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔